जनरल परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार पर कब्ज़ा किए चंद माह ही हुए थे। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी चीफ जस्टिस थे। इस दौरान एक शख्स ने DIG लाहौर के दफ्तर में दाखिल होकर दावा किया कि उसने बेशुमार बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया है। पुलिस अफसरों ने इस शख्स को भगा दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि ये शख्स उन्हें उल्लू बना रहा है। वो शख्स घर चला गया। उसने अपने जराइम से मुतल्लिक एक ख़त लिखा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ इस ख़त की एक कापी रोज़नामा जंग को भी अरसाल कर दी। पुलिस ने इस ख़त को भी नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब सहाफ़ी इस ख़त की खोज में निकले तो मालूम हुआ कि यह सफ़ाक कातिल, जिसका नाम जावेद इकबाल मुग़ल था, वाकई 100 मासूम बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उन्हें कत्ल कर चुका है। जावेद इकबाल मुग़ल नामी ये शख्स जो कुकड़ी के नाम से मशहूर था, सीरियल किलर कैसे बना, अदालत ने उसे क्या सज़ा दी और उसका अंजाम क्या हुआ, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की नई किस्त के साथ मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। जावेद इकबाल मुग़ल लाहौर स्टॉक मार्केट के एक ताजर मोहम्मद अली मुग़ल का बेटा था। जावेद इकबाल मुग़ल की 2 बहनें और 3 भाई थे और वो इन सब से छोटा था। कमज़ोर होने की वजह से महल्ले में वो जावेद कुकड़ी के नाम से मशहूर था। पैसे की कोई कमी न थी। बाप ने लड़कपन में ही 200 सीसी हैवी बाइक लेकर दे दी। जावेद इकबाल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से FA कर रहा था तो उसके बाप ने शाद बाग में एक शानदार बंगला खरीद कर बेटे के नाम कर दिया। जावेद इकबाल इस बंगले में काम धंधा करने के बहाने लड़के घेर कर लाने लगा। जावेद इकबाल पजीरो गाड़ी में घूमता, गैराज में 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती, इसलिए उसे शिकार ढूंढने में कोई दिक्कत न होती और फिर वो मासूम लड़कों को करीब लाने के लिए नित नए जाल बिछाना भी खूब जानता था। जावेद इकबाल मुग़ल ने जिनसी हवस मिटाने और नित नए शिकार पाने के लिए वीडियो गेम्स की दुकान खोल ली। बच्चों को मुफ्त टोकन देकर करीब लाता। एक और तरीका वारदात ये था कि वो वीडियो गेम्स वाली दुकान के फर्श पर जानबूझकर एक नोट गिरा देता। जब कोई बच्चा ये नोट उठाकर जेब में डाल लेता तो फिर सबकी तलाशी होती और पकड़े जाने पर बच्चे को बतौर सज़ा साथ वाले कमरे में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाता और वो नोट भी उसे वापस कर देता। इसी तरह जावेद इकबाल ने फ़िश एक्वेरियम की दुकान खोली। लड़कों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जिम बनाया। शाद बाग में फेयर प्राइस शॉप खोली जहां मार्केट से सस्ती चीज़ें दस्तयाब होती। सनी साइड स्कूल के नाम से एक एयर कंडीशन स्कूल खोला। जावेद इकबाल ने महकमा पुलिस से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की गर्ज से माहाना मैगज़ीन एंटी करप्शन क्राइम निकाला, जिसमें पुलिस अफसरों के इंटरव्यूज़ शाये किए जाते। उस दौर में कलमी दोस्ती का कल्चर आम था और मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में पेन फ्रेंड्स के हवाले से प्रोफाइल शाये हुआ करते थे। जावेद इकबाल ने इस सिलसिले को भी शिकार ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया। कलमी दोस्ती के बहाने लड़कों से तस्वीरें मंगवाता, शॉर्ट लिस्ट करता और फिर टारगेट करके चंद लड़कों को परफ्यूम, घड़ी और इस तरह के महंगे तोहफे भेजकर मिलने के लिए बुलवाता। घर वालों की तरफ से शादी के लिए दबाव डाला गया तो जावेद इकबाल ने अपने एक माशूक लड़के की बहन से शादी कर ली ताकि उस लड़के से मेल जोल पर कोई एतराज़ ना कर सके। ये शादी ना चल सकी तो उसने एक और चाल चली। मोहम्मद इकबाल नामी लड़का, जिसे उसने जिनसी हवस की गर्ज से पास रखा हुआ था, जावेद इकबाल ने अपनी बहन की शादी उस लड़के से करवा दी ताकि उसका धंधा चलता रहे। जावेद इकबाल, जिसे उसके जानने वाले इवल जीनियस कहते हैं, 1990 में उसके खिलाफ सोडोमी यानी लवातत का पहला मुकदमा थाना शाद बाग में दर्ज हुआ। जावेद इकबाल फरार हो गया तो पुलिस ने उसके बाप मोहम्मद अली मुग़ल और 2 भाई परवेज़ मुग़ल और सईद मुग़ल को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग 7 दिन तक थाने में रहे मगर जावेद इकबाल पेश ना हुआ। मगर फिर पुलिस ने शाद बाग में जावेद इकबाल के बंगले पर छापा मारकर उसके महबूब लड़के को उठा लिया तो जावेद इकबाल ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे दी। कुछ अरसा बाद जावेद इकबाल जमानत पर रिहा हो गया और यूं ये मामला रफा दफा हो गया।
جاوید اقبال مغل نے شاد باغ میں رہتے ہوئے ایک بار کسی بااثر خاندان کے لڑکے سے زیادتی کی تو اسے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ پنچایت میں معافی تلافی کے بعد طے پایا کہ وہ اسٹامپ پیپر پر نہ صرف معافی نامہ لکھ کر دے بلکہ آئندہ اس طرح کی حرکات سے باز آنے کا وعدہ بھی کرے۔ جاوید اقبال نے اس اسٹامپ پیپر پر دستخط کر دیے تو اس کی فوٹو کاپیاں پورے محلے میں تقسیم کی گئیں۔ 1993 میں جاوید اقبال کے والد محمد علی مغل فوت ہو گئے تو جاوید اقبال پر یہ علاقہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ جاوید اقبال کے پاس باپ کی وراثت سے جائیداد کے علاوہ 35 لاکھ روپے نقد موجود تھے، اس لیے اس نے شاہدرہ کے علاقے رانا ٹاؤن میں ایک عالی شان گھر تعمیر کروایا جس میں سوئمنگ پول بھی بنایا گیا۔ رانا ٹاؤن کا یہ گھر جاوید اقبال کی عیاشی کا اڈا بن گیا، مگر کچھ عرصہ بعد جاوید اقبال کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس نے فتح گڑھ غازی آباد میں ویڈیو گیم کی دکان کھولی۔ ستمبر 1998 میں کسی روز جب جاوید اقبال دکان پر اپنے ملازم ارباب کے ساتھ موجود تھا تو اس کی زیادتی کا شکار کسی لڑکے نے بدلہ لینے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ جاوید اقبال اور اس کا ملازم ارباب دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ جاوید اقبال لاہور جنرل ہاسپٹل میں 22 دن زیر علاج رہا اور اس دوران اس کے ملازم ارباب کے والدین نے بھی اس کے خلاف اپنے لڑکے سے جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ جاوید اقبال کو ہسپتال سے باہر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ایک بار پھر ضمانت پر رہا ہو گیا۔ جاوید اقبال جب ہسپتال میں داخل تھا تو اس کے علاج کے لیے نہ صرف اس کا عالی شان گھر فروخت ہو گیا بلکہ گاڑیاں بھی بیچنا پڑیں۔ یوں جاوید اقبال کنگال ہو گیا۔ دوران حراست پولیس نے بھی اسے تشدد کا نشانہ بنایا، چنانچہ اب اس نے معاشرے سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے راوی روڈ پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور داتا دربار پر گھومتے بے آسرا بچوں کو یہاں لا کر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ جب اس کا جی بھر گیا اور وہ اس کام سے اکتا گیا تو اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس نے پہلے DIG آفس کا رخ کیا، مگر جب پولیس حکام نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا تو جاوید اقبال نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط لکھا۔ جاوید اقبال کا وہ خط جو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور روزنامہ جنگ کو لکھا گیا تھا، پولیس حکام نے تو حسب سابق جاوید اقبال کے اس خط کو سنجیدگی سے نہ لیا، مگر روزنامہ جنگ کے دفتر میں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور ہونے لگا۔ یہ خط کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا خاور نعیم ہاشمی کے پاس پہنچا تو کرائم رپورٹر رئیس انصاری کو اس معاملے کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ چونکہ جاوید اقبال کے خط پر گھر کا پتہ لکھا گیا تھا، اس لیے رئیس انصاری راوی روڈ پہنچے اور گھر کے باہر تالا لگا دیکھ کر اندر کود گئے۔ گھر میں بچوں کی تصویریں، جوتے، کپڑے، ہڈیاں، تیزاب کے ڈرم اور ایسے تمام شواہد موجود تھے جن سے جاوید اقبال کے دعووں کی تصدیق ہوتی تھی۔ اس دوران پولیس انسپکٹر عاشق بھارت جو مقامی تھانے کے SHO تھے وہ بھی موقع واردات پر پہنچ گئے۔ جاوید اقبال روپوش تھا اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جاوید اقبال کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ پولیس کہیں اسے مقابلے میں پار نہ کر دے، اس لیے اس نے روزنامہ جنگ کے دفتر آ کر گرفتاری دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جاوید اقبال 30 دسمبر 1999 کو روزنامہ جنگ کے ڈیوس روڈ لاہور والے دفتر آیا اور استقبالیہ ڈیسک پر بتایا کہ کرائم رپورٹر رئیس انصاری سے ملنا ہے۔ جاوید اقبال اوپر پہنچا تو خاور نعیم ہاشمی نے اس کی تلاشی لی۔ یہ جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس میں خاور نعیم ہاشمی کو جاوید اقبال کی تلاشی لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جاوید اقبال نے اپنی شلوار کے نیفے میں زہر چھپا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ نیند کی گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کوئی ایسی ویسی صورتحال ہو تو وہ بآسانی خودکشی کر سکے۔ خاور نعیم ہاشمی کے مطابق IB چیف جنرل شمیم وائی نے انہیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جاوید اقبال آپ کے پاس ہے، اسے پولیس کے حوالے نہ کریں کیونکہ پولیس کسی بھی بہانے سے اسے مار دے گی تاکہ تفتیش نہ کرنی پڑے۔ میں نے صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے جاوید اقبال کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا۔
جاوید اقبال گرفتار ہو گیا اور اگلے روز کے اخبارات میں اس کی لرزہ خیز وارداتوں کی تفصیل شائع ہوئی تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں بھونچال آ گیا۔ جاوید اقبال سے 22 صفحات کی ایک ڈائری بھی برآمد ہوئی جس میں جنسی زیادتی کے بعد قتل کیے گئے بچوں کے نام اور ان کی تصاویر موجود تھی۔ جاوید اقبال نے بتایا کہ وہ ان بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ان کی لاشیں تیزاب سے بھرے ڈرموں میں ڈال کر تلف کر دیتا تھا اور پھر سیوریج میں بہا دیتا۔ جاوید اقبال نے نہایت شفافیت سے کہا کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں، اسے نفرت ہے اس دنیا سے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتا تو 400 سے زائد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر سکتا تھا۔ جاوید اقبال کے 2 ساتھی سہاوا سے اس کے لیے چیک کیش کرواتے ہوئے پکڑے گئے۔ اسحاق عرف بلہ نے دوران تفتیش CIA کے ہیڈ کوارٹر کی 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جاوید اقبال کے ساتھ ساتھ اس کے 3 ساتھیوں پر بھی مقدمہ چلایا گیا جن پر الزام تھا کہ وہ جاوید اقبال کے سہولت کار تھے۔ ان میں 17 سالہ ساجد، 15 سالہ ندیم اور 13 سالہ صابر شامل تھے۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو جاوید اقبال نے بار بار بیان بدلنا شروع کیے۔ پہلے اس نے کہا کہ یہ الزام قبول کرنے کا مقصد بچوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرنا تھا۔ پھر پانسا پلٹ کر بیان دیا کہ اس کے دوستوں نے بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا ہے اور اس نے یہ الزام اپنے سر لے لیا ہے، اور پھر 9 مارچ 2000 کو ہونے والی سماعت کے موقع پر اپنے تمام سابقہ بیانات سے مکر گیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے کسی بچے سے نہ تو زیادتی کی اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کیا۔ تفتیش کے دوران کم از کم 74 بچوں کے والدین اپنے لخت جگر کی تصویروں، کپڑوں، جوتوں، جرابوں اور دیگر اشیاء کے ذریعے ان کی شناخت کر چکے تھے، اور دیگر واقعاتی شہادتوں اور ثبوتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ اس نے بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد نہایت بے رحمانہ انداز میں قتل کیا ہے، مگر اب اپنی جان بچانے کے لیے انکار کر رہا ہے۔ 16 مارچ 2000 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اللہ بخش رانجھا نے جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں کو ایسی عجیب و غریب سزا سنائی کہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ ٹرائل کورٹ نے جاوید اقبال کو شہادتیں مٹانے پر 700 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ 100 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے جرم میں مینار پاکستان لے جا کر متاثرہ بچوں کے والدین کی موجودگی میں یوں سرعام پھانسی دینے کا حکم دیا کہ پہلے اسی زنجیر سے اس کا گلا گھونٹا جائے جس سے وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، پھر اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو ویسے ہی تیزاب کے ڈرم میں ڈالا جائے جیسے یہ سفاک قاتل معصوم بچوں کی لاشیں تیزاب میں ڈال کر تلف کر دیا کرتا تھا۔ جاوید اقبال کے شریک ملزم ساجد کو 686 سال قید اور سزائے موت سنائی گئی، 15 سالہ ندیم کو 186 سال جبکہ 13 سالہ صابر کو 42 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس عدالتی فیصلے کو غیر انسانی قرار دے دیا اور بعض قانونی ماہرین نے بھی اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر عوام نے اس فیصلے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم اس فیصلے پر عمل درآمد کی نوبت کبھی نہ آئی، کیونکہ 8 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال اور اس کے شریک مجرم ساجد عرف گڈو نے پراسرار انداز میں خودکشی کر لی۔ کوٹ لکھپت جیل کے بلاک B میں علیحدہ سیل میں قید جاوید اقبال اور ساجد کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بیڈ شیٹس کو پھندا بنا کر ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ البتہ دونوں کا پوسٹ مارٹم کیے جانے پر معلوم ہوا کہ ان دونوں کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نیلے ہو چکے تھے، منہ سے خون آ رہا تھا اور موت سے پہلے ان پر شدید تشدد کیا گیا۔ جاوید اقبال کے بھائی پرویز مغل اور سعید مغل سمیت خاندان کے کسی فرد نے اس کی لاش وصول نہ کی اور بتایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں جاوید اقبال کو لاوارث قبروں کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ جاوید اقبال کے دیگر 2 شریک ملزموں ندیم اور صابر کی اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ چلتا رہا اور 17 اپریل 2007 کو وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس حاذق الخیری نے ندیم اور صابر کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس حاذق الخیری نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جرائم کی تاریخ میں پہلی بار اتنے گھناؤنے، خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا جرم کیا گیا ہے۔
عدالت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج کے لیے اس قسم کے مقدمے کی سماعت کرنا کس قدر تکلیف دہ بات تھی، لیکن یہ عدالت دی جانے والی سزاؤں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے جاوید اقبال کو سزا دیتے وقت قانون کی حدوں کو پار کیا۔ اس کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس انسپکٹر عاشق مارتھ، جو بعد ازاں ڈی ایس پی بن گئے، وہ اپنے آبائی علاقے گوجرا میں قاتلانہ حملے کے دوران مارے گئے۔ بچوں کے قاتل جاوید اقبال مغل سے متعلق مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں۔ بعض افراد کا خیال تھا کہ جاوید اقبال کی کہانی میں میڈیا نے رنگ بھرا اور مرچ مسالہ لگا کر اس کی وارداتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن جاوید اقبال کے ماضی کو کھنگالنے اور اس کی زندگی سے جڑے تمام حقائق اور واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ایک بات تو مکمل وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ لڑکپن سے ہی اس قسم کی علت کا شکار تھا۔ اس نے بچوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے چنگل میں پھنسا کر جنسی ہوس کا نشانہ بنایا اور تیزاب کے ذریعے بچوں کی لاشیں تلف کر دینے کا دعویٰ بھی بے جا نہیں تھا۔ البتہ اس نے کتنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، تعداد کے حوالے سے مختلف آراء ہو سکتی۔ ایسے جرائم کی روک تھام سخت اور سرعام سزاؤں کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائیں، ان کے ذریعے ہی نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں کیسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والی عدلیہ نے جنرل پرویز مشرف سے وفاداری کا وعدہ کیسے پورا کیا، یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔